अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैंडर विद सहाराना में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर एक बात ज़रूर करता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है और जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो अपनी ज़ात के महवर में घूमते हुए लोग हैं। कल मैंने आपको बताया कि कश्मीर डे के ऊपर जब खिताब हुआ दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से, तो आपने देखा कि कश्मीरी दब के रह गए और इनकी अपनी नफ़रत एक दूसरे के लिए जो थी वो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई। पिछले 50 साल का अगर हम जायज़ा लें तो टू पार्टी सिस्टम किसी न किसी तरह पाकिस्तान में मौजूद रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि यूँ लगता था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन करने के बाद पाकिस्तान की सियासत तय हो गई कि दो पार्टियों के दरमियान रह जाएगी। और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो इट्सेल्फ इस बात का भी ऐलान था कि अब हम दो ही पार्टियां पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ठेकेदार कह लें, जिम्मेदार कह लें, वो होंगी। लेकिन उसके बाद फिर एक इनकलाबी तब्दीली आई और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप जीता था और वो पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहा था, अचानक वो हीरो बन के सामने आए। और उसके बाद एक लाहौर का जलसा हुआ, जलसे के बाद पीटीआई पकड़ी नहीं गई और पीटीआई ने फिर एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ कॉर्नर कर दिया बल्कि इस सतह की सियासत की कि उसकी क़यादत को मुल्क से जाना पड़ा। भागना लफ्ज़ ज़रा सख्त हो जाएगा, लेकिन जाना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब दवाई लेने गए और अब तक वापस नहीं आए। जरदारी साहब भी बीमारी के नाम पर अब गोशा नशीन हो चुके हैं और उनकी औलादें जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में हैं। अब उनकी कितनी मैच्योरिटी है, उनका कितना तजर्बा है, इसका तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो आप खुद फैसला करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अब वो दोनों बिहेव कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो उन दो घरानों की कोई खादमा है, कोई कनीज़ है और तय हो गया कि पाकिस्तान की जमहूरियत के नाम पे उनके कोठों पे नाचेगी। पाकिस्तान के अंदर क्या वजह है कि जो नई सियासी जमातें हैं वो अपना रंग नहीं जमा पाती? क्या वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बड़े टैलेंटेड पोटेंशियल वाले होते हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में की सियासत में उनके कोई ख़ास मुकाम नहीं बन पाता? शायद हमारी गुलामाना ज़हनियत का भी उसमें अमल दखल है कि हम पसंद करते हैं कि डेरों के ऊपर 6-6 फुट के लोग बैठे हों, गने पकड़ी हों, इश्तहारी हों, बहुत सारे प्रेडो हो, बड़ी चौड़ी वाली उसके टायर हों और वो जिसको हम वोट दें वो हमसे हाथ भी ना मिलाए बल्कि दूर से ऐसे करे तो हमारे गुलामाना तबीयत को सुकून मिलता है। मैंने आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स को दावत दी है जिसको अभी मैं प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि यार मुझे जो चीज़ पसंद है ना वो ये है कि खड़े हो आपका एक मौक़िफ़ है, तगड़ा मौक़िफ़ है, उस पर खड़े हो। फतह शिकस्त का क्या है वो तो चलती रहती है। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बराबरी पार्टी के चेयरमैन जवाद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी अपनी एक शनाख्त है, एक आला तरीन सिंगर कंपोज़र के तौर पे भी, लेकिन उन्होंने सियासत में कदम रखा और रखने के बाद वो एक ख़ास किस्म का वो एक स्लोगन है जो लेके निकले कि आम आदमी, गरीब आदमी, भूखा आदमी, मरता हुआ आदमी, पिसता हुआ आदमी। जवाद उसकी बात करते हैं। आज हम प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कोई मंसूबा रखते हैं, या जैसे इमरान खान ने कहा था 90 दिन में इनकलाब ले आऊँगा और उसके बाद उनका नहीं, मुझे तो 2.5 साल हो गए, समझ नहीं आ रही। इस पर बात करेंगे। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जवाद साहब वेलकम टू द शो और बड़ी खुशी है मुझे कि आप आज मेरे साथ हैं। मैं कोई वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे, आप अच्छा खासा फेम था, हीरो थे, नाम, ये शोहरत, अचानक एक ऐसी जगह छलांग मार दी जो जिसे कहते हैं कांटे ही कांटे हैं। और फिर पाकिस्तान की सियासत जहाँ पे अगर आपके पास अरबों खरबों रुपए नहीं है तो फिर आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती है। क्यों फैसला किया? नहीं सार साहब, आपको याद होगा आपसे पहले भी मुलाकातें रही हैं और मेरे बारे में एक तासब तो आपको पता है और तमाम जर्नलिस्ट मेरे दोस्त जो हैं, मीडिया पे जो लोग हैं, कि मैं एक सीरियस माइंडेड आदमी हूँ। मैं आपको कभी कोई ऐसी आमियाना हरकतें करता नहीं पाया जाऊंगा कहीं पे भी, ना ही मैं आपको कोई नॉन सीरियस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया जाऊंगा। मैं हमेशा से एक ख़ास तरीके से लाइफ में चला हूँ। इज़्ज़त अपने हाथ में रखी है, दूसरों की भी इज़्ज़त की है ताकि एक मैच्योर सा एक तासुर उभर सके। वालदैन मेरे प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो मिडिल क्लास के हम लोग हैं और जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। और साथ आपकी एजुकेशन क्या है? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं यूवीटी लाहौर से। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे भाई एक आर्किटेक्ट है, वो भी यूवीटी से, और तीसरा जो है वो डॉक्टर है, वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। तो हम सारे बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं जितने भी घर में हैं।
مجھے جو ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، اور میں جب کالج میں تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے. اور میرے گھر والے، میرے والد صاحب سے کوئی بھی پوچھ سکتا، آپ بھی شاید جانتے ہیں میرے والد صاحب. جی 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 جی. تو بڑا ان کا نام ہے لاہور میں پروفیسر کے حیثیت سے، اور بھی سوشل اس طرح کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی وہ شامل رہتے تھے کافی حد تک. اپنے زمانے میں لیکچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے، تو انہوں نے یونین بھی جو اساتذہ کی تھی اس میں بھی ایک کلیدی رول ادا کیا اپنا. لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کو بتائیں گے، یا میرے جو بینڈ تھا جوپیٹرس جس کے ساتھ میں نے یو ای ٹی کے زمانے میں گایا کو 5 سال، وہ بھی بتائیں گے آپ کو جو میرے ساتھ تھے. میرے کمرے میں لکھا ہوتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ لوگوں کو یاد ہے آج تک. تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ پالیٹکس میں جانے کے لیے تو مجھے مشہور ہونا پڑے گا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. گانا مجھے آتا تھا، ساتھ مجھے کرکٹ بھی کھیلنی آتی تھی. میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوں اپنے زمانے میں، ویلز کپ کھیلا ہوں، اور پاکستان 19 کھیلا ہوں جو ہمارا ٹورنامنٹ ہوتا ہے بڑا. پھر میں پیٹنس ٹرافی میں سلیکٹ ہوا. میں کھیلا اس لیے نہیں کیونکہ میں نے اس زمانے میں ایف ایس سی کے پیپرز دینے تھے. اور پھر میں اپنی یونیورسٹی کا کیپٹن رہا. پھر میں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کھیلی، پاکستان یونیورسٹیز جو ہوتی ہے 16 لوگ پوری پاکستان سے جس میں جاتے ہیں اور پھر ویلز کپ کھیلتے ہیں. آلموسٹ آل یونیورسٹیز کو ساروں سے ملا کے پاکستان کی تو 16 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی میں رہا ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ کرکٹر بن گئے تو اس کے بعد کچھ کروں. مجھے لگا کہ بڑا مشکل کام ہے. پھر میں نے موسیقی کا انتخاب کیا کیونکہ مجھے لگا کہ میرے جیسے لوگ جن کو ٹریننگ نہیں ہے گانے کی لیکن گا لیتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو میرے سے بھی اچھا نہیں گاتے، اور کچھ لوگ جو میرے سے تھوڑا بہتر گاتے ہیں، یا کچھ لوگ جو میرے جیسا گاتے ہیں، وہ سٹارز بن رہے ہیں پاکستان میں. اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا. تو 95 میں بہت بڑی کھیپ آئی آرٹسٹ کی، اور اس سے پہلے 80s میں بہت سے لوگ آ چکے تھے. سجاد علی تھے، علی حیدر تھے، پھر وائٹل سائنس تھا، پھر جنون تھا، بینڈز تھے بہت سارے. پھر اس کے بعد یہ سارے آئے، حدیقہ یعنی ابرار الحق، شداد روئے، نجم شراز، یہ سب آئے. تو میں آیا ہوں بعد میں 2000 میں آیا ہوں. میں ان سب سے بہت جونیئر ہوں. 5 سال بعد میں تو ان سب کے آیا ہوں جو میں نے آخری نام لیے، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ تو لوگ میرے سے 10-15 سال بھی. تو میں وہ سوچ سمجھ کے آیا تھا. میں نے اپنی ڈگری اپنے والد صاحب کو دی، اور میں نے کہا جی میں نے اب باقاعدہ موسیقی کرنی ہے، سولو کریئر کروں گا. تو ابو نے کہا یار یہ تم کر لو گے؟ میں نے کہا جی نہیں ہوگا تو 2 سال کے بعد آپ مجھے 2 سال دے دیں، اس کے بعد میں دوبارہ انجینئرنگ کر لوں گا. یہ ہے میری کہانی. تو پالیٹکس تو میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور میں بائیں بازو کا آدمی ہوں. یہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. آپ خود جو ہیں، اگر میں آپ کی انکلینیشن نکالوں کہ آپ کی کدھر ہے، تو آپ رائٹ کے تو نہیں ہے. رائٹ، اچھا میں رائٹ اور لیفٹ مذہبی اعتبار سے میں بھی نہیں کہہ رہا. مذہبی میں سچا پکا مسلمان ہوں، اور تمام مذاہب کی میں الحمدللہ، ہاں بالکل، اور تمام مذاہب کی میں عزت بھی کرتا ہوں. لیکن میں بائیں بازو کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ جو محنت کش ہوں، لوور مڈل کلاس اور مزدوروں کسانوں کی بات. میں خود ایک محنت کش ہوں. میں اخبار بیچتے ایڈیٹر بناؤں، تو جو درد آپ محسوس کر سکتے ہو میں کر سکتا ہوں، وہ عام آدمی کا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جو نہیں کر سکتے نا، وہ اس ملک پہ قابض ہیں. اور دیکھیں اس میں قانونی اور غیر قانونی دولت اکٹھی کرنے کا جو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک فساد کھڑا کر دیا عمران خان نے آ کے. جی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ غیر قانونی طریقے سے انہوں نے کمایا، کرپشن کیا. بالکل صحیح. اچھا اس سے پہلے اگر ہسٹری آپ یاد کریں، آپ کو تو بڑی اچھی طرح میرے سے بہت زیادہ پتا ہے، آپ نے تو کتابیں لکھی ہیں، لیکن عام نوجوان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے پہلے نواز شریف، ان سے پہلے آصف زرداری، ان سے پہلے پرویز مشرف، ان سے پہلے وہ نواز شریف، ان سے پہلے بے نظیر بھٹو، ان سے پہلے نواز شریف، اور ان سے پہلے بے نظیر بھٹو. یہ ساری گورنمنٹس کرپشن کے نعروں پہ گئی ہیں. بالکل. تو کرپشن جو ہے کوئی نیا نعرہ نہیں تھا عمران خان کا. عمران خان نے کرپشن وہی نعرہ لگایا جو پہلے لوگ لگاتے تھے. پاکستان میں کرپشن کا نعرہ نہیں چاہیے عوام کو، یہاں پہ امیر غریب کا نعرہ چاہیے. امیر چاہے کرپشن سے بنے، چاہے سسٹم کو استعمال کر کے قانونی طریقے سے پیسے بنائے. دونوں صورتوں میں اس کے پاس وہ تمام روم ہے، سپیس ہے جو اس کو نظام نے دی ہے، ریاست نے دی ہے کہ وہ پیسے بنا سکے اور پیسے سے پیسہ اکٹھا کر سکے، بے تحاشا پیسہ بنا سکے. اچھا اس میں 4-5 چیزیں بولتا ہوں. پلی بارگین، ایمنیسٹی، ایس آر اوز، جو اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس،
جو ایک بار بار آتے رہتے ہیں. جی وہ کبھی بار بار آتے رہتے ہیں. کبھی اس کی امپورٹ ڈیوٹی کم کر دو ہاں. اور اس کے اندر یہ سب کھیل کھیل جاتے ہیں سارے. صحیح ہے. پھر این آر او تو ایک بڑی چیز ہے نا, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ایگزیکٹلی ہوتا ہے. قرضے لیتے ہیں, معاف کرا لیتے ہیں. اس ملک کا پیسہ جو ہے وہ باقاعدہ قانونی اور غیر قانونی طریقے سے باہر بھجواتے ہیں. ابھی آپ کو کہا ہے شبر زیدی نے, میں نے تو نہیں کہا نا, شبر زیدی کو یہ لے کے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس ملک کا زیادہ تر پیسہ جو باہر گیا وہ قانونی طریقے سے گیا ہے. دیکھیں پاکستان جیسے ملک جو ہے نا, اس کے سسٹم کو چلانا جس میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں, وہ پاسبل ہی نہیں ہے اگر آپ اس کے سسٹم کو ٹوٹل اوور ہال نہیں کرتے. پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو آپ کبھی بھی مکان نہیں دے سکیں گے, کبھی بھی کھانا اچھا نہیں کھا سکیں گے, کبھی بھی اچھے کپڑے نہیں پہن سکیں گے, کبھی بھی گھر کے بل نہیں دے سکیں گے, اور ان کے بچے اسکول نہیں جائیں گے اچھوں میں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ علاج کو ترسیں گے, ان کے ماں باپ بھی ترسیں گے اگر آپ اوور ہال نہیں کرتے پوری. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ امیروں کو مراد دینا بند کر دیں. عمران خان نے آگے کیا کیا, انہوں نے آتے ہی امیروں کو مراد دینی شروع کر دی. اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ونگ ریفارمز. رائٹ ونگ ریفارمز کیا ہوتے ہیں کہ آپ امیروں کو کہتے ہیں آپ ایسا کریں, یہ کرپشن کر رہے تھے لوگ, آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جائز طریقے سے کمائیں لیکن ہم آپ کو مراد دیتے ہیں. تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی, شوگر انڈسٹری آپ کے سامنے دیکھیں کیا کیا اس نے, آٹے کو دیکھیں آپ. اچھا یہ وہ کنزیومر آئٹم جو ہوتا ہے نا, اس میں بہت پیسہ بناتے ہیں لوگ, ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ میں انہوں نے ان کو دی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز عمران خان بار بار کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈ یونین کے کوئی لاز اپلائی نہیں ہوں گے, غریب آدمی کو جس طرح مرضی یوز کریں, کوئی سوشل سیکورٹی نہیں ہے, کوئی لوگ جتھے بنا کے یونینز بنا کے اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, کوئی پینشن نہیں ہے, کوئی اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ہے, کوئی اوور ٹائم نہیں ہے, اور کانٹریکٹ لیبر ہے. یہ سارا کچھ جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. جو امیر آدمی جو پیسہ لگائے گا تو اس کو آرام سے پیسہ واپس آئے گا. اس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. مطلب آپ کس کی کمر پہ سارا بوجھ ڈالنے لگے ہیں, ورکنگ کلاس پہ اور لوور مڈل کلاس پہ. اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت 18 سے 20 کروڑ لوگوں کی. تو یہ پاکستان کا جو اس وقت حال ہو رہا ہے وہ رائٹ ونگ پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. بجائے کہ ریاست کو تگڑا کیا جائے, ریاست ذمہ لے لوگوں کی فلاح و بہبود کا اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کا, الٹا امیروں کو دوبارہ کنٹرول دیا جا رہا ہے کہ آپ کھل کے کھیلو اور جو غریبوں کا جو مرضی حال کرو. اور میں یہاں پروفیسی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ہوتے ہوتے اگلے 2.5 سال بعد, پورے 5 سال جب یہ پورے کر لیں گے, اس ملک کے اندر لوگ غربت کی لکیر سے بہت نیچے گر چکے ہوں گے اور کروڑوں کی تعداد میں گر چکے ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بھی پارٹیز ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں, اگر ان کو شوق نہ ہو وزیر اعظم بننے کا تو پھر ان کے پاس بہت چانس ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا. لیکن چونکہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہوتے ہیں, اس کے لیے ان کو پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے میڈیا بھی انہوں نے منوور کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے امیروں کو الیکٹیبلز کو بھی لینا ہوتا ہے انہوں نے, انہی لوگوں کو جن کے خلاف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آج عمران خان کی ذرا دیکھیں کیبنٹ, سارے میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. تو عمران خان نے اپنی خواہش پوری کی ہے وزیر اعظم بننے کی. اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں, میں لمبی نہیں, آپ اور سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری اور بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو, میں ان کی بات نہیں کرتا جو ملٹری جنہوں نے مارشل لاز لگائے, یہ سارے لوگ جو ہیں جو الیکٹڈ آپ کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے کسی نوجوان کو, عام آدمی کو لیڈر کیوں نہیں بنایا, اس کو کوئی وزیر اعظم نہیں بنایا. یہ اتنی عمروں کے ہو کے پیپلز پارٹی نے تو 2-3 وزیر اعظم بنائے اپنا ادر دین. وہ تو آپ کو پتا کیوں بنائے, وہ تو آپ کو معلوم ہے نا. کہ آصف زرداری جو تھے, بلال بھٹو بھی تیار نہیں تھے, آصف زرداری جو تھے وہ صدر بن کے بیٹھنا چاہتے تھے, پارٹی چلانا چاہتے تھے, وہ جس کو بھی وزیر اعظم بناتے تھے وہ بن جاتا تھا. وہ تو وزیر اعظم, اسی لیے تو ان کا نام ہی نہیں میں نے لیا. میں نے یوسف رضا گیلانی کا نام نہیں لیا, میں نے راجہ پرویز اشرف کا نام نہیں لیا, کیونکہ وہ تو وزیر اعظم برائے نام تھے, پیچھے تو آصف زرداری کا سارا کام چلتا تھا. تو میں اس لیے آصف زرداری کا نام لے رہا ہوں, حالانکہ وزیر اعظم نہیں رہے وہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے نام و نمود, اپنی طاقت, ہسٹری میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اگر یہ سیاست کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ منافقت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے تو لیڈرشپ ٹرانسفر تک نہیں کی اس طبقے کو جو طبقہ پسا ہوا ہے. آپ تو اس طبقے سے ہیں, ٹھیک ہے جواد, آپ تو اس طبقے سے ہیں جو پہلے سے مان گیا. کیا وجہ ہے کہ پھر بھی عوام میں پذیرائی ان لوگوں کی ہے, اور کیا وجہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے, وہ تو ماننا پڑے گا. ووٹ بینک ہے, پذیرائی نہیں ہے.
میں اس پہ تھوڑا سا دیکھیں نا، عمران خان آج بھی کراؤڈ پولر ہیں، مریم آج بھی کراؤڈ پولر ہیں، ایون بلاول بھٹو سندھ میں آج بھی کراؤڈ پولر ہیں، تو پذیرائی ہے تو کراؤڈ باہر آتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں رانا صاحب، یہ جو ہمارے 3 ملٹری جو ڈکٹیٹر، میں اس لیے نہیں کہتا کہ لوگوں نے ان کو بھی بڑی پذیرائی ان کی بھی کی، لیکن وہ مارشل لاء لگائے انہیں اور انہوں نے جمہوریت کو قتل کیا، کیا ان کو پذیرائی نہیں ملی؟ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو تماشائی ہیں نا، جو کہ دنگل دیکھتے ہیں لوگوں کا، جس دنگل میں وہ خود لڑ بھی نہیں سکتے، وہ صرف تماشائی ہیں، ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں. وہ جب مختلف پہلوان بدلے جاتے ہیں نا، تو وہ کسی نہ کسی پہلوان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب بھی 2 لوگ لڑیں گے یا 3 لوگ لڑیں گے تو وہ کسی نہ کسی کی طرف کوئی نہ کوئی ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ممبر نہیں ہے. میں نے یہ ریسرچ کی ہے، آپ خود چیک کر لیجئے، اپنے ادھر ارد گرد چیک کر لیجئے. اب کے یہاں پہ لوور مڈل کلاس کے لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہوں گے، ان سے پوچھیں وہ کس پارٹی کے ممبر ہیں. یہ صرف ووٹر بیس ہے ان کا، وہ اور ووٹر بیس بھی ایسا جو انپریڈکٹیبل. آپ نے ممبرشپ کے لیے کیا کیا برابری پارٹی کی؟ کیا کہاں تک کامیابی ملی آپ کو؟ ہمیں تو کامیابی پرسیپشن کریٹ کر کے بہت بڑی ملنی ہے نا، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ ممبرشپ کے اوپر پارٹی بناتے ہیں اور لوگوں کو محلے پہ لیڈرشپ دے کے بناتے ہیں، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. ہم تو کہتے یہی ہیں کہ عام لوگ آئیں، سیاست میں آئیں، سیاسی عمل میں آئیں اور اس میں لیڈرز بنے. جواد احمد کو وزیر اعظم بنانے نہ بنے، کیونکہ میں نے بننا ہی نہیں ہے، پہلے ہی کہہ دیا. اب ریسنٹلی میں نے ایک اور ڈیبیٹ سٹارٹ کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر میں الیکشن بھی لڑوں کہ نہ لڑوں، پارٹی کو کہہ رہا ہوں، پارٹی کہہ رہی نہیں یہ تو اب لڑیں. میں کہتا ہوں کیوں لڑوں؟ کیونکہ جب میں الیکشن لڑوں گا تو پھر ذہن میں لوگوں کے آئے گا کہ یار یہ تو پھر وہی گیم ہے، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور یہ ہے دنیا میں، لوگ اپنے لیے ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ایک ایسی آواز تو پارلیمنٹ میں پہنچے گی نا جو غریب آدمی کی، ہم مان سکتے ہیں کہ غریب آدمی کی ہے. تو الیکشن خالی اس لیے تو نہیں لڑیں گے آپ کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں. نہیں، لیکن اگر میں فرض کریں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں، لیکن میں اس پارٹی کے ہزاروں لوگوں کو الیکشن لڑوا دوں ایک الیکشن میں، اور ایک واضح ایک ڈیمارکیشن قائم کروں کہ یہ طبقاتی بنیادوں پہ ایک دودھ والا ایک کھڑا ہے جاگیردار کے سامنے. آخرکار تو میڈیا اور پرسیپشن ہے نا جی. طبقاتی پولیٹکس کی پرسیپشن بنانی پڑے گی، اور وہ بنے گی امیجز کے ساتھ. اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلا جو الیکشن تھا 2018 کا، میں ان میں کس کے خلاف لڑا تھا؟ عمران خان کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. NA 131 میں لاہور میں عمران خان کے سامنے لڑا، NA 132 میں شہباز شریف کے سامنے لڑا، NA 246 لیاری کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا. مجھے پتا تھا میں تینوں سے ہار جاؤں گا، سربراہان تھے پارٹیز کے. لیکن میں نے کیا کرنا تھا، میں نے یہ، اور میرا پیسہ لگا تھوڑا بہت، میرے اپنے پیسے لگے نا، اور ہارنے کے لیے لڑا. میں کیوں لڑا؟ تاکہ ایک پوائنٹ اسٹیبلش ہو کہ اگر میرے جیسا بندہ جو تھوڑا بہت نون بھی ہے، تو تھوڑا بہت لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، گانے وانے بھی سن لیتے ہیں، اگر میرے جیسا بندہ ان بڑے بڑے سرمایہ دار جگیردار پارٹیز کے سربراہان کے سامنے لڑ سکتا ہے نا، تو کل کو یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہے نا، یہ بھی لڑ سکتے ہیں، ایک کلرک بھی لڑ سکتا ہے اگر ایک پارٹی کھڑی ہو پیچھے. لیکن جواد اور کیمرہ مین میں تو بڑا فرق ہے. ارے اگر پارٹی، میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر ایک پارٹی پیچھے کھڑی ہو. اظہار صاحب، اس ملک میں ایک پارٹی بننے کی دیر ہے جو لوگوں کے اندر ٹرسٹ قائم کر لے کہ یہ ان لوگوں کی پارٹی ہے. تو کیا انگلینڈ میں لیبر پارٹی نہیں ہے؟ اس کا نام ہی لیبر پارٹی ہے، اس کی بھی تو ایک تاریخ ہے نا. اسی طرح کیا ڈیموکریٹس نہیں ہے امریکہ میں؟ یا تو کیا عام آدمی پارٹی نہیں بنی ابھی دلی میں؟ تو کیا یہ ایسا ٹائم نہیں ہے جب برنی سینڈرز جو ہے امریکہ میں اور جیرمی کوربن جو ہے وہ انگلینڈ میں طبقاتی بات کر رہے ہیں سیاست کے اندر؟ تو کیا ہمیں عمران خان ہی صرف رہ گئے اس ملک کے لیے، یا نواز شریف یا آصف زرداری؟ یہاں پہ عام لوگ جو ہیں سیاست میں آ سکتے ہیں. میڈیا ساتھ دے گا آپ کا بھائی؟ میڈیا ساتھ دے یا نہ دے، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم پرسیپشن کریٹ کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے جب کچھ کرتے ہیں تو لوگوں کی ضرورت بن جاتے ہیں. آپ کیا فرض کریں، میں لاہور کے اندر کوشش کر کے 10,000 لوگ ایسے بنا لیتا ہوں جن کو میں جب کہوں گے باہر آؤ تو وہ باہر آ جائیں، تو کیا میڈیا نظر انداز کر دے گا اس بات کو؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں، میڈیا کرتا ہے. بہت بہت بڑے لاہور کے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، بڑے بڑا کچھ ہوا، میڈیا نے اگر نہیں دکھانا تھا تو نہیں دکھایا. سوشل میڈیا ہے نا جی اب تو. دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ میں ان کی سیاست سے اگری نہیں کرتا. تحریک لبیک، انہوں نے جب دھرنا اپنا کیا، چاہے وہ دھرنا جو ہے اس کے اندر ان کو مدد بھی کی گئی، ان کو
کھلا پیسج بھی دیا گیا، مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی بڑی بات تھی نا کہ وہ لوگ لے کے چلے گئے وہاں لے کے چلے گئے، میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا کہ نہیں میں دکھایا، کہنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ کہہ دیا تھا آپ نے. کر دیا نا. اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ کام کیا کہ میڈیا کو لگانا پڑ گیا آخرکار. دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ کیسے روک سکتے ہیں، وہ تو ہر جگہ سے لوگوں کو. اچھا جواد مجھے بھائی بتائیں، ہاں جی، جو پاکستان کے مسائل ہیں، کیا جس رفتار سے آپ کام کر رہے ہو، کیا یہ کوئی مطلب یہ تو دیوانے کی بڑھ لگتا ہے مجھے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ جی میں بس یوں کروں گا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا. پاکستان کے مسائل، انٹرنیشنل چیلنجز، پاکستان کے اوپر IMF ورلڈ بینک کا ہے، FATF کا پریشر، پھر اس کے بعد ہمارے قرضے، پھر ان کا سود، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جس اسپیڈ سے آپ کچھوے کی چال چل رہے ہو، تو یہ کیسے؟ I'm sorry میں نے لفظ سخت استعمال کیا کہ دیوانے کی بڑھ. یہ تو ایک کو خواب لگ رہا ہے دیوانے کا کہ بس وہ دیوانہ ہے، خواب دیکھ رہا ہے. دیکھیں خواب دیکھنے والے ہی آخرکار تعبیر بھی پاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں بڑی، وہ لوگ سمجھتے تھے ناممکن ہے. جیسے اس دنیا سے غلام ختم ہوئے، سلیوری ایبولش ہوئی، امریکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد امریکہ میں ایک سیاہ فام پریزیڈنٹ بنا ان کا. یہ ود ان 150 ایئرز ہوا ہے. 1800 اور کچھ میں وہ ہوتا ہے سول وار ہوتی ہے، جو ابراہم لنکن والی سلیوری ایبولش ہوتی ہے، اور یہ ابھی آیا ہے میرا خیال ہے تقریباً 150 سال اتنا ہی بنتا ہے. ہاں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس دنیا کے اندر کیا ایسے نہیں ہوا کہ عورتوں نے اپنے رائٹس لیے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ شکاگو میں لوگ مزدور نکلے، کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ مزدور کلاس بھی جو ہے یہ اپنی ڈیمانڈز بنوا سکتی ہے کہ جی 8 آورز سے اوپر ہم نے نہیں کام کرنا، اور کرنا ہے تو اوور ٹائم کے ساتھ کرنا. یہ سارا لوگوں نے دیکھا ہے. سٹرگلز کے ذریعے ہی چیزیں، بڑی چیزیں چینج ہوتی ہیں. ہماری پارٹی سٹرگل پہ چل رہی ہے، ہم تحریکیں چلانے پہ رکھتے ہیں. یہ جو کسان والا میں نے کام کیا ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ چھوٹی چیز ہے؟ یہ گانا جو ہے اس نے ایک تحریک کو سپورٹ بھی کیا ہے انڈیا میں، اور ساتھ یہاں پہ بھی ایک تحریک جب ابھی اٹھے گی نا تو اب دیکھیے گا یہ گانا کیا کرتا ہے اس تحریک میں بھی، کیونکہ یہ کسان آپ کا 46% ہے اس ملک کے اندر. اچھا لیکن کیا برابری پارٹی جو ہے وہ صرف جواد احمد کا نام ہے، اس کے علاوہ کہیں کو اس کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی، تو آپ کس طرح کم ہو؟ عمران خان سے، نواز شریف سے، زرداری سے، آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہو. برابری پارٹی کا کوئی دوسری سیکنڈ لیئر کا کوئی مجھے بتاؤ بندہ جو سامنے آتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ مجھے ایک بہت سے لوگ اکٹھے ہیں جو مجھے ایک فیس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ نظریہ بولنا، آپ بہت اچھا نظریہ بولتے ہیں، نظریہ بولنا اور کس کا بولنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں چیزیں ملی ہوں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اسار رانا صاحب میرے سے بہت زیادہ بڑے اسکالر ہیں. آپ نے جو لکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو میں آپ کی بات سنتا ہوں، بہت مربوط قسم کی، بہت ہی آپ کہتے ہیں نا گہری باتیں آپ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کروڑوں لوگ آپ کی بات نہیں نا سن رہے ہو، جیسے آپ حامد میر کو لوگ کروڑوں لوگ سن لیتے ہیں کیونکہ وہ جیو پہ بیٹھے ہیں، اور جیو وہ چینل ہے جس نے پہلی دفعہ نیوز ادھر کی. اگر ان کی جگہ حامد میر کی جگہ اس وقت آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے اور آپ کو پروجیکٹ کر دیا جاتا، آپ نے جنگ میں کام کیا ہوتا، آپ نے ایک نام بنایا ہوتا، آپ ایک اچھے رپورٹر ہوتے. میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں ایک مفروضہ، تو ادھر آپ آج بیٹھے ہوتے. تو حامد میر جو ہے وہ کروڑوں لوگ ان کو اس لیے جانتے ہیں کہ وہ بڑے چینل پہ، بڑی اسکرین پہ ہے. ہاں بڑی اسکرین پہ. اب مجھے جو ہے صرف ایک فائدہ یہ ہے کہ مجھے اس ملک میں کروڑوں لوگ جانتے ہیں. اب آپ یہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کہ جی ہم جواد احمد کو نہیں جانتے. دیہاتوں میں جانتے ہیں، قصبوں میں جانتے ہیں. آپ اس برابری پارٹی کے برانڈ ایمبیسڈر ہو. ایگزیکٹلی. اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ نہ مجھے چاہیے کوئی عہدہ، نہ مجھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کوئی نہیں نہ کرتا تو اس کے دل میں کوئی درد نہیں ہے. مجھے جو پرابلم ہے نا پتہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑے بہت پیسے کما لیے ہیں، میں بھوکا نہیں مر سکتا، مجھے پتا ہے. لیکن اس ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس ملک میں لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. علاج کے پیسے نہ ہونا بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے. کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. عمران خان کو بھی پتا ہے، نواز شریف کو بھی پتا ہے، آصف زرداری کو بھی پتا ہے. لیکن یہ خود تو کچھ بن جاتے ہیں
ان کا کچھ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ایک بریک لوں گا, ہاں. بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جواد سے بہت ساری باتیں کرنے والی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہلا ہاف ختم ہو گیا. مجھے میرے پروڈیوسر نے کہا کہ جی بریک لینی ہے, تو مجھے تو لگا کہ میں نے ابھی 2 سوال کیے ہیں تو یہ بریک آ گئی. کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ساری چیزیں جو میرے اندر ہیں, جو آپ بھی سننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, اس پہ بات کریں. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں. میں چھوٹی آنسرز دوں گا. खबर सबसे पहले. ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन. जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप. एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा. लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक. नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में. म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप. मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें. हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार. कॉमेडी का नया अंदाज लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ. देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे. जी वेलकम बैक नाज़रीन. जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे चाह तो ये रहा था कि मैं बड़ा ऐसे सवाल करूं जिससे आप लोगों को पता चले कि जवाद कैसे सोचते हैं. लेकिन जवाद चूँकि खुद माशाल्लाह कैमरे को के मास्टर हैं, तो वो खुद ही इतना कुछ बोले जा रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं. लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं क्यों ज़रूर देता हूँ ताकि जवाद को थोड़ा सा मौका मिल जाए सांस लेने का, वो बात कर सकें. जवाद साहब, जो किसानों की तहरीक है इंडिया में, क्या पाकिस्तान पे भी उसका कोई असर पड़ेगा? पड़ना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं हो रही. बहुत अरसे के बाद पिसा हुआ तबका, बहुत अरसे के बाद वो लोग जिनको किसी भी मुल्क में समझा जाता है कि ये तो आम से लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, वो अपने हकूक़ के लिए मुनज़्ज़म होकर उठे और वो एक तहरीक उन्होंने चलानी शुरू की है. और उस तहरीक को इतना बड़ा कर दिया है कि अब पूरी जो रियासत के जितने भी सतून हैं वो उससे हिल रहे हैं. और वो रियासत वो वाली जिस रियासत ने लोगों को अप्रेस किया हुआ है, मजहबी तौर पे भी उनको तंग किया जा रहा है, कौमी बुनियादों पे भी किया जा रहा है. इंडिया में एक फैशिस्ट स्टेट बनने की वो तैयारी कर रहे हैं सेकुलर स्टेट से. तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है वाक़या है जो इस वक्त हुआ है. बाकी वाक़यात में इतने बड़े नहीं समझता जितने लोगों को लगते हैं. जैसे मैं समझता हूँ कि किसी का कत्ल हो जाना या किसी को उठा के ले जाया जाना या किसी जज के ऊपर किसी रियासत का तनकीद करना या किसी जज का रियासत में तनकीद करना, मैं इनको वाक़यात समझता हूँ, लेकिन छोटे वाक़यात समझता हूँ. मुझे पता है मीडिया में बड़ा उठाया जाता है इनको. असल वाक़या ये होता है कि पिसा हुआ तबका मुनज़्ज़म होके, ऑर्गेनाइज होके बाहर निकले अपने राइट्स के लिए. इससे बड़ा वाक़या तारीख में नहीं होता. पाकिस्तान में जो किसान है 1947 से पिस रहा है और जो गंदम उगाता है उसके घर में खुद रोटी नहीं होती जी. तो क्या वजह है पाकिस्तान के किसानों और जो इंडिया के किसान हैं, इनमें क्या फर्क है? क्योंकि मैंने देखा है कि वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने ये सारी कंपेनी पहले एक दफ़ा चली, वो उसके बाद ये दोबारा किसान जो है वो आए और आने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, पूरी दुनिया को. इज़हार साहब, आप चूँकि पंजाब से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारा पूरा खिता है ना, आप ये कर लें, चलें और ज़्यादा आगे ना जाएं, आप फैसलाबाद से चल पड़ें
لاہور اور لاہور سے آگے پھر امرتسر اور پھر آگے جلندھر اور سارا. آپ کو پتہ لگے گا, ایک عجیب سی بات پتہ لگے گی کہ یہاں پہ تو تھوڑا سا کم ہو گیا لاہور اور فیصل آباد میں, لیکن جب جیسے ہم امرتسر کراس کرتے ہیں تو آپ کو بھگت سنگھ ہر طرف نظر آتا ہے, ایک دیو مالائی کریکٹر کے طور پہ. پھر آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پہ جس زمانے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی لڑائی چل رہی تھی, وہ پورے واقعات کو وہ گلوریفائی کرتے ہیں جو وہاں کا پنجابی ہے. اور میں صرف سکھ نہیں کہہ رہا, سکھ ہندو مسلمان سارے پنجابی جو ہے سارا پنجابی. تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہے گولڈن ٹیمپل کا ایک واقعہ ہوا تھا, پنڈرا والا نے جو وہ کیا تھا, اور پھر وہ ایک سیسیشنسٹ موومنٹ ایک طرح سے بن گئی تھی, جو کہ میں نہیں پسند کرتا کہ ملکوں میں سیسیشنسٹ موومنٹس بنے یا سیپریٹسٹ موومنٹس بنے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے یونٹ میں عام لوگوں کو آرگنائز ہونا چاہیے بجائے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ہونے کے. لیکن اس سے ہوا کیا کہ پنجاب کے اندر, ان کے پنجاب کے اندر لوگوں کے اندر ایک خاص ریولوشنری عنصر ہے, ایک ان کے اندر ایک اسٹریک ہے انقلابی, جو کہ ان کے اندر موجود ہے. آپ کے جو کسان تحریک پہ گانا ہے میں نے سنا, میں تو بہت دفعہ سن چکا ہوں اسے, اور خاص کر کے اس کی آپ نے ویڈیو بھی بڑی مزیدار بنائی, وہ روایت سے ہٹ کے تھوڑی سی ہے. تو جب آپ وہ بنا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں ظاہر پلان تو ہوگا کہ یہ آنے والے دنوں میں بھی کہیں پاکستان میں فٹ ہوگی. میں نے تو بنایا ہی سار صاحب, میں نے یہ پاکستان کے لیے بنایا تھا. انڈینز کئی ہمارے دوست ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو دیکھیں جی بڑی جاتی ہے, ہمارے انٹرنل میٹر میں گھسے. بھائی میں نے تو بنایا پاکستان کے لیے تھا. ہاں میں نے دیکھا کہ یہ تو محنت کشوں کی تحریک ہے یہ جو ادھر نکلی ہے, اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. یہاں پر بھی لوگوں کے اندر بات آئے گی, یار اگر میرا گانا جس میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم, صدر تے جنرل, ڈی سی, جج تے پولیس افسر سارے تیرا دتا کھاون, تو جے نہ بیجیں تو جے نہ گاویں, پکھے پانے سب مر جاون, اے چاکر تو سرکار ہن تو جینا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے, دیکھنا لیں. ہاں جی میرے خیال ہے ناظرین تو بھی ہمارے, میں صرف یہ بتا دوں کہ جو ان کسانوں کی تحریک ہے اس میں ٹائمنگ میں نے دیکھ کے اس ریلیز کیا ہے تاکہ اس کا اثر پاکستان میں بھی پڑے اور یہاں پر بھی کسان اپنے لیے منظم ہو کے موومنٹ کرے, اور یہ ان کا جمہوری حق ہے جو وہ استعمال نہیں کر رہے. ناظرین جواد صاحب کی جو کاوش ہے وہ ضرور دیکھیں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ تک پہلے بھی پہنچ گئی ہوگی. بھائی نام ہے لیکن اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, میں تو بار بار دیکھتا ہوں. آئے دیکھتے ہیں ذرا گانا.
جی جواد صاحب، آخر میں دیکھیں نا کیا لکھا ہوا تھا، دنیا بھر کے کسانوں. واہ، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے کسانوں کی اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے. میری دعا ہے کہ پاکستان کے کسان بھی جو ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ اٹھیں جس جذبے سے آپ نے گیا ہے. اچھا جواد صاحب، یہ بتائیں، قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے 2018 کے 7 کینڈیڈیٹ آپ کے کھڑے ہوئے، خاتون بھی تھی، اور سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. وہ نہیں تھی، وہ تو ہونی تھی. 3 جگہ سے تو میری ہوئی ہے. اچھا، میں تو اب کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے لیے 2018 میں الیکشن لڑنا ایسے تھا کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ ابھی بچہ اس کے پاس پیدا ہو اور وہ چاہے کہ وہ ایک دم 4 سال ہوئے تھے. 5ویں کلاس، نہیں 1 سال بھی نہیں ہوا تھا جی، 5ویں کلاس میں وہ امتحان دے دے پرائمری کا، بچہ پیدا ہوا پرائمری کا امتحان دے دے. ہم جنوری 2018 میں ہم نے پارٹی کا کام شروع کیا 2018، اور جولائی 2018 میں الیکشن تھے. 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور 6 مہینے میں تو آپ کو صرف یہ پتا کرتے لگ جاتا ہے کہ ہم نے پارٹی کو چلانا کیسے. رجسٹریشن میں ہی جو ہے، پارٹی رجسٹریشن میں ہی بندے کو پتا چل جاتا ہے. رجسٹر ہوگی ہوئی تھی، لیکن آپریشن ہم یوم تاسیس جو ہے وہ جنوری میں مناتے ہیں. اچھا اچھا، ہاں جی. تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ہمیں پورے 2 سال نہیں، کتنے ہوئے، ہاں 2 سال، آلموسٹ 3 سال، 3 سال، 2.5 سال ہو گئے. جنوری 2018، جنوری 2019، ہاں جی 3 سال ہو گئے نا. اچھا 3 سال میں ہم نے ابھی تک جو کیا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور میں کروڑوں لوگ جانتے ضرور ہیں کہ جواد احمد یہ ایک پارٹی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں، سب سے زیادہ زور آپ نے لگایا ہے رکشوں کے اوپر. ارے یہ تو چھوٹی بات ہے کوئی. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کس انسان نے یہ کام کیا ہے کہ وہ رکشوں کے اوپر، بسوں کے اوپر، سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر اپنے آپ کو لے کے جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا جو اپریسڈ ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس سے امپورٹنٹ مارکیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کبھی کچی آبادی میں گئے؟ بہت دفعہ. میں تو آپ شدید بارش اور حبس کے دوران جب گوڈے گوڈے پانی ہوتا ہے اور لوگوں کا جینا محال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کچھ وقت ان جھگیوں میں گزارا ہے؟ میں پچھلے 2010 یا 11 میں نے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ بنائی تھی، عالمی نوجوان اور محنت کش تحریک، اور اسی کے اندر سے پھر ہم نے ممبرشپ بہت ہزاروں میں کر کے پھر ہم نے آخرکار پارٹی بنائی. تو وہ جو عالمی نوجوان اور محنت کش تحریک تھی، میں نے کم از کم اسار صاحب 250 کے قریب یا 300 کے قریب تو میری سپیچز ہیں صرف، جو کہ مزدوروں میں ہیں، کسانوں میں ہیں، لوور مڈل کلاس میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ساری طبقاتی بنیادوں پہ ہیں. ڈاکٹر مبارک علی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی میرے ساتھ مطلب بڑے بڑے جو سکولرز ہیں بائیں بازو کے، ان کے ساتھ مل کے. ڈاکٹر لال خان جو ہیں، بے شک ان کے فلسفے سے، ان کی نظریے سے میں پوری طرح اتفاق. میتھڈولوجی کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ کی، جو آپ کا آپ کہہ لیں طریقہ کار جو ہوتا ہے، اس پہ میرا ان سے اختلاف تھا، لیکن وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے بہت سیکھا. تو ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، سیکھا بھی ہے، چیزوں کو جانا بھی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ کیا میں ایسے اٹھ کے آ گیا ہوں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میں نے تو 2013 میں عمران خان نے مجھے خود کہا پارٹی جوائن کرنے کے لیے، میں نہیں گیا. مجھے عمران اسماعیل نے فون کیا کراچی سے، میں نہیں گیا. مجھے اور ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے، وہ انہوں نے کہا، میں نہیں گیا. عمران خان نے کہہ دیا، باقی کیا رہ گیا. اچھا پھر نظر گوندل، ذوالفقار گوندل کے جو بھائی ہیں، اس زمانے میں یہ ہوتے تھے پیپلز پارٹی سے پی ٹی میں، انہوں نے نہیں 2013 میں پیپلز پارٹی میں ہی تھے. ان کے جو بھائی ہیں ذوالفقار گوندل، انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا، ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھ کے فون کے اوپر. پھر مجھے احسن اقبال میرے گھر آئے، میری یو ٹی میں سینئر ہیں، وہ میرے گھر میں آیا، میرے اور میرے والد صاحب ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مسلم لیگ نون جوائن کرو. اور پھر انہوں نے اپنا اکنامک پروگرام بھی بتایا کہ ہم یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہمیں نکال دیا جاتا تھا ہر 2-2.5 سال بعد. ہم اگر یہ پروگرام چلا لیتے تو شاید اس ملک کے اندر بہت بہتر جگہ پہ کھڑے ہوتے. جس سے میں ان سے پارشلی اگری کرتا ہوں، پارشلی نہیں کرتا، کیونکہ آخر کار جس طرح کا ملک چلا رہے ہیں آپ پاکستان، اس کے اندر امیر آدمی کو اگر آپ اسٹرینتھن کرتے جائیں گے سسٹمیٹکلی تو غریب آدمی کے پاس کچھ جائے گا نہیں. غریب آدمی کو تیسری دنیا کے ملک کے اندر ضروری ہے کہ سسٹم سپورٹ کرے. سسٹم کا مطلب سیاسی بھی ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام. اگر یہ تینوں غریب آدمی کے موافق ڈھالے جائیں اور ان کو سامنے رکھ کے یہ ڈیزائن کیے جائیں، جیسے آپ یہ متعین کریں اور انشور کریں کہ
ہر انسان کو یہاں پینشن ملے گی جو بھی کام کرتا ہے. آپ اوور ٹائم لیں گے, مطلب جو ہم کہتے ہیں نا ایک ٹریڈ یونین لاز جو ہیں وہ اپلائی کریں ساروں پہ, تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ امیر آدمی چیخے مارے گا, جو وہ مارے گا تو ریاست کے جی پھر ہم خود کر لیتے ہیں. آپ اس طرح کریں, نسلوں سے آپ نے بنایا, یہ بڑی ضروری بات ہے سار صاحب. یہ وہ بات ہے جس پہ آ کے یہ ساروں کی ہاتھ کانپتے ہیں. اس ملک میں 3 لوگوں کی بات کروں گا کیونکہ یہ 3 لوگ اس وقت سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کی پارٹیز کے سربراہان ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آصف زرداری کی. ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کے وہ داماد ہے, وہ بھی جاگیردار فیملی تھی, یہ بھی پیسے والے تھے. اب انہوں نے کھربوں روپیہ بنایا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ان کے اوپر, نواز شریف کے اوپر. نواز شریف کو کس نے بنایا؟ ضیاء الحق نے. اچھا, ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے بنایا تھا؟ ایوب خان نے. ضیاء الحق نے ان کو بنایا اور انہوں نے کھربوں روپیہ بنایا. اس کے بعد آ جائیں عمران خان پہ. عمران خان کے والد صاحب نے ان کو 9 جائیدادیں, والد صاحب والدہ دونوں نے, کیونکہ انہیریٹنس میں جو انہوں نے لکھی ہے نا اپنے الیکشن کمیشن میں, آپ کی جب 9 جائیدادیں ہوں گی نا جو آپ کو صرف ملیں گی, تو آپ سوچیں کہ آپ کتنے آسودہ ویسے ہی ہیں. 9 جائیدادیں. اس وقت جس ملک میں 3 مرلے کا مکان نہیں کو بنا سکتا, 3 مرلے کا مکان 1 کروڑ سے اوپر چلا جاتا ہے, اس میں عمران خان کو 9 جائیدادیں ٹرانسفر ہوئیں اور 5 انہوں نے خود بنائی, 14 جائیدادیں ہیں ان کی. تو اور اس کے علاوہ اربوں روپے کا 300 کنال کا گھر ہے ایک جہاں وہ رہتے ہیں, بڑے گھر میں, اتنے بڑے گھر میں, ان کی شوق جو تھے. اور دوسرا ان کا 7 کنال 8 مرلے کا گھر لاہور میں ہے نہر کے اوپر. تو مجھے ایک بات بتائیے, یہ پیسہ جو سارا بنایا گیا یہ کیسے بنایا گیا؟ اس ملک میں دکان بھی نہیں آپ چلا سکتے. آپ کا جو گھر ہے وہ کتنے مرلے کا ہے؟ میرا تو گھر میرے والد صاحب کے نام ہے, اس لیے آپ میرا تو گھر کہہ ہی نہیں سکتے. میں نے اپنا سارا پیسہ لگایا ان چیزوں پہ. میں نے انٹرنیشنل یوتھ ورکر موومنٹ 8 سال چلائی ہے, 6 سال چلائی ہے. اس کے بعد 2 سال یہ پارٹی کو ہو گئے. اس سے پہلے میں نے تعلیم فار آل میں پیسے ڈالے. اس سے پہلے میں نے زلزلے سیلابوں میں کام کیا. آپ کی پارٹی کو فنڈنگ تو کہیں تھوڑی بہت تو ہوتی ہوگی. 1 ٹکا بھی نہیں ہوتی, 1 ٹکا بھی. کیسے سروائیو کر رہے ہیں پھر آپ؟ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ اپنے ارے ہمارا آفس ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, چھوٹے صوفے پہ بیٹھا ہوں میں. ہاں, چھوٹا سا آفس ہے, اور وہ جو ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں آپس میں مل کے چلاتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہی وہ ڈریم ہے جو آگے بڑھ کے ریئلٹی بنے گا. آپ کے جو خیالات ہیں, سن لیں نا, شداد آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, ایک میرے پاس پلاٹ ہے, اس کے علاوہ میرے پاس زمین نہیں ہے کوئی. ایک میرے پاس گاڑی ہے, ایک میرے گھر والوں کے پاس گاڑی ہے, 2 گاڑیاں ہو گئی. اس کے علاوہ میں نے پیسہ نہیں جوڑا. اس لیے آپ میرے سے جب بات کریں گے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں بہت سی ایسی سنگرز کی طرح بھی نہیں ہوں جنہوں نے اربوں روپیہ کمایا, کیونکہ میں نے اپنا پیسہ لگا دیا. آپ کو پتا ہے جس کمایا تو ہے نا, لگا دیا, وہ کمایا تو ہے. ارے تو جو کمایا, بیسٹ سیلر رہے کسی دور میں. نہیں, لیکن میں نے اتنا نہیں کمایا کہ میں 9 جائیدادیں بنا سکوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سسٹم کو یوز کر کے پیسہ آپ بنا سکتے ہیں, ادروائز بنا ہی نہیں سکتے. چاہے وہ قانونی طریقے سے یوز کریں چاہے غیر قانونی طریقے سے کریں. اس ملک میں ایک دکان بھی آپ ایمانداری سے چلائیں, آپ پیسہ نہیں بنا سکتے. دکان بھی چلا کے ابرار الحق نے بھی پیسہ بنایا گلوکاری سے اپنا, اور اس نے ظاہر ایک اپنا وہ مقام بنایا. مطلب ایسی مثالیں تو موجود ہیں ہمارے سامنے. اچھا چلیں, پھر ایک بات آپ کو آج بتاؤں میں. ہمارے ملک میں تمام لوگ جو پیسہ بناتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تعلقات استعمال کرتے ہیں, سسٹم کو یوز کرتے ہیں غلط طریقے سے, رشوتیں دیتے ہیں لوگوں کو, اس ملک کے اندر بدعنوانی کرتے ہیں, اس ملک کے اندر خوش آمدیں کرتے ہیں اور مل ملا کے چیزیں بناتے ہیں. اس ملک میں پیسہ صرف اس طرح بنایا جاتا ہے. مجھے آپ اندر کر دیں اس بات پہ, اگر کوئی جج کے سامنے میں کھڑا ہو کے پھر ثبوت دوں گا, کریں نا مجھے اندر. میں بتاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر قانونی طریقے سے پیسہ بنایا نہیں جا سکتا زیادہ. آپ ارب پتی نہیں بن سکتے اس ملک کے اندر جب تک سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. ایون آپ کرکٹ پہ آ جائیں, کرکٹ پہ آ جاتے ہیں, کیسے آپ اتنے زیادہ پیسے دے سکتے ہیں کرکٹرز کو یا سنگرز کو یا ایکٹرز کو یا جن بھی لوگوں کو, جبکہ آپ کا جو محنت کش جو کہ آپ کے لیے غلہ اگا رہا ہے, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, غلہ اگا رہا ہے آپ کے لیے, فیکٹریز میں چیزیں بنا رہا ہے آپ کے لیے, آپ کے ادارے چلا رہا ہے, اس ملک کا پورا مشینری وہ چلا رہا ہے. ایک ایک ہاتھ سے اس نے پرزہ بنایا بھی ہے, لگایا. یہ جو کمرے جس میں ہم بیٹھے ہیں نا, اس میں ایک ایک چیز مزدور نے لگائی ہوئی ہے, نہ آپ نے لگائی ہے, میں نے, نہ انہوں نے. یہ ہم سارے تو ٹیکنیکل ورکرز ہیں. جو اصل ورکر ہے, مینول ورکر, وہ اس ملک میں مر رہا ہے. آپ نے بھی خود کہا کہ جس کے بعد جو کھانا اگاتا ہے اس کے پاس روٹی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پیسہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ سسٹم ان کے لیے نہیں چلتا. سسٹم چلتا ہے عمران خان کے والد صاحب کے لیے, ان کی بہن کے لیے, ان کے اپنے لیے, نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے, آصف زرداری کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو کے لیے. اور یہ سسٹم جب تک ان لوگوں کے لیے چلتا رہے گا,
اس ملک میں عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو کرپشن کی باتیں, دھاندلی کی باتیں, موروثی سیاست کی باتیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں. اصل بات صرف امیر غریب کی ہے. امیر غریب کے اوپر طبقاتی لیول پہ سیاست ہونی چاہیے. اس کو سامنے رکھ کے یہ پاکستان میں برابری پارٹی پاکستان کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ جواد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. لیکن بہت ساری باتیں ناظرین تشنہ رہ گئیں. میں تو ایمانداری کی بات یہ کہ میرے تو سوال جو ہے لکھے رہ گئے. میں جواد صاحب کی باتوں کے سحر میں شاید شکار ہو گیا, لیکن یہ سحر کا جو چکر ہے یہ تو 1947 سے چل رہا ہے. جو آتا ہے وہ بڑے بڑے خواب, بڑے بڑے نظریے لے کے آتا ہے, اور ہم ٹھہرے ہمارے اندر تو ایک عاشق موجود ہے. ہمیں ایک محبوب چاہیے ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم چلیں. کبھی وہ محترمہ ہو جاتی ہیں, کبھی وہ عمران خان, کبھی نواز شریف ہو جاتے ہیں. لیکن پروگرام میں آج ختم کر رہا ہوں صرف اس جملے کے ساتھ کہ یہ سلسلہ کب تک ہم ایسے چلائیں گے, کب تک ہم اپنے آنکھوں دیکھی مکھی نگلتے رہیں گے, کب تک ہم خربوں پتی لوگوں کے پیچھے اپنے دکھوں کا, جس شخص نے ایک لمحہ ٹین کی چھت کے نیچے نہ گزارا ہو, جس کا واش روم بھی اے سی ہو, جس کی گاڑی بھی اے سی ہو, جو جہاں قدم رکھے وہاں پہ کارپیٹ ہو, اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک گھر کے اندر بھوکے بچے کے رونے سے ایک ماں اور ایک باپ کے اوپر کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ تکلیف آپ جانتے, لیکن افسوس آپ یہ نہیں جانتے کہ اس تکلیف کا دکھ آپ جن لوگوں کے اندر تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا حصہ نہیں ہوتے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.